बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, लंदन प्लान दुबई प्लान में तब्दील हो गया और दुबई प्लान में कौन से अहम तरीन उमूर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN की क़यादत के दरमियान मुशावरत हुई है और ये जो मुशावरत का अमल है ये इसके नताइज क्या निकलेंगे और ये मुशावरत का अमल हमारे मुल्क और हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए कितना मुफीद होगा या फिर कितना नुकसानदेह होगा। और आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे वो नून लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंजाब में किस तरह लड़ेंगे, पंजाब में आइंदा हुकूमत किसकी होगी और वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे या नवाज शरीफ। ये वो उमूर हैं जिन पर हम यानी लंदन प्लान से जो लंदन प्लान दुबई मुंतकिल होने वाले लंदन प्लान में हम आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारे वीलॉग्स पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके इन्हें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीलॉग्स बर वक्त पहुंचते रहें। नाज़रीन, लंदन में जो है वो आज यानी जब आप तक मेरा वीलॉग पहुंचेगा तो यकीनन गुज़िश्ता रोज़ हो चुका होगा, क्योंकि ये गुज़िश्ता शाम यानी बात है और तवील मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के 2 अदवार चले और दुबई में होने वाली ये जो अहम तरीन बैठक है जिसके लिए नवाज शरीफ दुबई से रवाना हुए, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और कुछ पार्टी के सीनियर रहनुमा यहाँ से दुबई पहुंचे और फिर आज बिलाखिर बैठक हुई। तो इस बैठक में कौन से उमूर ज़ेर गौर आए और किन उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। तो नाज़रीन, ये इंतहाई अहम सवालात हैं। इन सवालात के जवाब हम सबको क्या बल्कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सबको चाहिए होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस कर लें कि पहले कौन से नुकात हैं जिन पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, इसमें पहला जो मामला था वो ये था कि मिसाक जमहूरियत जो नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान लंदन में एक मुआहदा तय पाया था जिसके तहत मुशर्रफ से निजात हासिल की गई थी। तो बहरहाल इस वक्त मिसाक जमहूरियत पार्ट 2 का मामला ज़ेर गौर है और मिसाक जमहूरियत पार्ट 2 में इसलिए कह रहा हूँ कि जो पिछला मिसाक जमहूरियत था वो और इस वक्त मौजूदा जो मुल्क के हालात और जो मुल्क की जो सिचुएशन है या जिस तरह वक्त है या जिस तरह हालात हैं बहुत तेजी से और बहुत बदल चुके हैं। तो इसलिए अब उस मिसाक जमहूरियत को लेकर आगे चलना कुछ आसान काम नहीं था। इसलिए जिस तरह आइन में बवक्त ज़रूरत तरामीम की जाती हैं तो इसी तरह मिसाक जमहूरियत में भी तरामीम की जा रही हैं और मेरे ख्याल में पहले 28 नुकात थे, अब इसको और कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको रीराइट किया गया है और रीराइट करने के बाद और उसमें कुछ दीगर नुकात भी शामिल किए गए हैं। इनमें अहम तरीन जो पॉइंट होगा वो है मिसाक मईशत, यानी ये मिसाक जमहूरियत का एक हिस्सा होगा मिसाक मईशत। यानी मिसाक मईशत का मतलब कि मुल्क की मुआशी बहाली के लिए, मुल्क की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सबसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, सबके साथ सबको टेबल पर लाया जाएगा, वो चाहे ताजिर हों, वो चाहे ओवरसीज पाकिस्तानीज हों, वो चाहे ब्रदर ममालिक हों, वो चाहे एक सिंगल जो है वो MPA या MNA वाली पार्टी है या फिर मेजॉरिटी के साथ जीतकर हुकूमत करने वाली पार्टी ही क्यों ना हो, सब एक साथ बैठेंगे और फौजी क़यादत भी मिलकर बैठेगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि मुल्क की मुआशी बहाली के लिए या मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए किस तरह के और किन इक़दामात की फौरी तौर पर ज़रूरत है और इनकी इस पर भी जो है वो कंप्रीहेंसिव एक डॉक्यूमेंट शामिल होगा जो इसका एनेक्स्चर या मतलब वो चैप्टर होगा। इसके अलावा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक तय किया गया है कि आइंदा आम इंतखाबात किस तरह लड़ा जाएगा, क्या हम सब मिलकर लड़ेंगे या फिर हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, यानी हर जमात अलग अलग होकर लड़ेगी। तो बहरहाल इब्तदाई तौर पर जो इतलात मौसूल हुई हैं वो ये हुई हैं कि तमाम सियासी जमातें अलग अलग इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और उनमें
جو ہے وہ اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور جو پی ڈی ایم ہے وہ اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور پھر کوئی نئی پارلیمنٹ جب آتی ہے اس کے بعد پھر وہ پی ڈی ایم وجود میں آتا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ پی ڈی ایم جو اس وقت بھی جس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دی گئی ہے، اس پر پرماننٹلی جو ہے وہ اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا جائے گا، اور ایک قبر بنائی جائے گی اور اس پہ تختی لگائی جائے گی اور اس پہ لکھا جائے گا تاریخ پیدائش، تاریخ انتقال، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال پی ڈی ایم وہیں پہ ختم ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر مخلوط حکومت کا قیام ناپید یا ناگزیر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر کون کون سی جماعتیں آپس میں اتحاد کر سکیں گی؟ کیا کوئی 2 جماعتیں اتحاد کریں گی یا زیادہ جماعتوں کو اتحاد کی ضرورت پڑے گی؟ تو اس کے لیے یہ طے پایا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہم چھوڑتے ہیں انتخابی نتائج پر، کہ جس طرح کے انتخابی نتائج آتے ہیں اور جو بھی پارٹی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی، دوسری جو جماعتیں ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گی، اور جو ہے وہ پہلا حق حکومت کرنے کا اس کا ہوگا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس بار جو ہے وہ جو 1.5 سال حکومت چلی ہے یہ پی ڈی ایم کی تھی اور پی ایم ایل این کا وزیر اعظم تھا، تو جو اگلی حکومت بنے گی تو وہ پھر پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، یعنی باری باری والا سسٹم اب نہیں ہوگا، جو جیتے گا وہی کھیلے گا۔ تو اس میں یہ چیز بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پر غور کیا گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کس طرح کی ہوگی، یعنی اپوزیشن جو ہے کیا وہ فرینڈلی اپوزیشن ہوگی یا کوئی باضابطہ طور پر یا کوئی باقاعدہ کوئی اپوزیشن ہوگی، یعنی یعنی وہ اپوزیشن جو پورا وجود رکھتی ہو، جو حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، اور پراپر قانون سازی ہوگی، بجٹ پراپر بنے گا، اس میں اعداد و شمار کا کوئی گورکھ دھندا شامل نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، جو ضابطہ اخلاق انتخابات کا طے پایا ہے اس میں یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ انتخابی مہم یعنی اخلاقی اقدار کے حدود اور قیود میں رہ کر جو ہے انتخابی مہم چلائی جائے گی۔ کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کیونکہ جو کچھ عمران کر چکا وہ کر چکا، اب یہ والا گند بھی ان انتخابات میں صاف کرنا ہے۔ اور مطلب صوبائی نشستوں پر اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو پھر جو بھی جماعت جس کے ساتھ چاہے، یعنی جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بس صورت دیگر ایسا نہیں ہوگا۔ تو پنجاب میں پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ انتخابات کس طرح لڑیں گی؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی بالکل اپنی ہمت پہ انتخابات لڑیں گی۔ پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ اینٹی نواز شریف، اینٹی عمران کا جو ووٹ ہے یا جو ووٹ بینک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچے، اور جو جنوبی پنجاب کا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچے، اور جو جلسے شیڈیول ہوئے ہیں اس میں بلاول بھٹو زرداری کتنے جلسے کرے گا اور آصفہ بھٹو کتنے جلسوں کو لیڈ کرے گی، اور ادھر مریم نواز اور نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز وہ کتنے جلسوں کو لیڈ کریں گے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو طے ہونا باقی تھیں۔ جو اہم ترین ایشو اس میں زیر بحث آیا ہے جو ان بیٹھکوں میں، یعنی جو آج گزشتہ روزی بیٹھکیں ہوئی ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ فوج کا جو کردار ہے، یعنی عمران خان نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی عمران خان کے ہٹ دھرمی، ضد، انا، بےہودگی اور ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے فوج کو جو اے پولیٹیکل ہو چکی تھی مجبوراً اس کو واپس سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آنا پڑا۔ تو کیوں آنا پڑا؟ تو اب جب فوج آ گئی ہے اور اس کا ایک کردار ہے اور اس کردار کو موجودہ حکومت استعمال بھی کر رہی ہے اور اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سیم پیج پر ہیں۔ بھائی سیم پیج نہیں ہوتا، بندوق والے کا اور جمہوری ادارے والے کا سیم پیج نہیں ہوتا۔ جو بندوق والا ہوتا ہے اس کا پیج ادھر بارڈر اور اس طرف ہوتا ہے،
اور جو جمہوریت والا ہوتا ہے اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ پارلیمان ہوتا ہے، وہ آئین ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے بندوق والا ناراض ہو تو وہ گولی چلا دے، ادھر ہتھوڑے والا ناراض ہو تو وہ ہمارے سر کو کچل، جمہوریت کے سر کو کچل دے. اس طرح نہیں ہوگا. تو بہرحال اب فوج کا جو کردار ہے سیاست میں اس کو بھی ختم کر کے اور اس کو بھی جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور مریم نواز نے مری میں اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ افسران سے جو 4 میٹنگز کی، ان میٹنگز میں جو امور طے پائے یا جن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ تمام معاملات مریم نواز نے اب تفصیلی بریفنگ میں سب کے سامنے رکھے. تو ان میں سے زیادہ تر امور ایسے تھے جن پر جو ہے وہ یعنی اطمینان کا اظہار کیا گیا. اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انتخابات کے دوران یعنی جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پائی ہیں ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ اس چیز پر راضی کیا جائے گا کہ کچھ بھی ہو جائے انتخابات کے دوران اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی غیر جانبدار ہوگی. ایم کیو ایم پاکستان کتنی نشستیں لیتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کتنی سیٹیں لیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لیتی ہے، پی ایم ایل این کتنی سیٹیں لیتی ہے، جے یو آئی فے کتنی سیٹیں لیتی ہے، تحریک انصاف کتنی سیٹیں لیتی ہے، اور اگر تحریک انصاف کا کوئی حقیقی دھڑا آ جاتا ہے تو وہ کتنی سیٹیں لیتا ہے. یہ آپ کا ایشو نہیں ہے، وہ ہمارا ایشو ہے، ہم سیاستدانوں کا ایشو ہے. وہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے. آپ غیر جانبدار ہو جائیں، یعنی آپ جس طرح آر ٹی ایس بٹھا کے اور نتائج کو یوں کر کے اور اوکے کر کے اور عمران خان کو بٹھا دیا تھا، اب اس طرح نہیں ہوگا. فوج کو ٹوٹل ایک طرف رکھنے کا معاملہ ہے اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ جو ہے وہ جو نکات ہیں ان پر ایک بار اور بھی تفصیلی غور کیا جائے گا. اور میاں نواز شریف صاحب جب جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے سے واپس آئیں گے یا پھر ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں جائیں تو پھر واپسی کے بعد پھر ایک اور بیٹھک ہوگی. اس میں میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت اور انتخابی ضابطہ اخلاق اور مخلوط حکومت کے قیام، اپوزیشن کے حوالے سے فوج کی سیاست میں کردار اور پنجاب میں انتخابات، کیا مطلب اوورآل پاکستان میں عام انتخابات، اسمبلیوں کی تحلیل اور نواز شریف کی واپسی. یعنی نواز شریف کی واپسی کب ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی اور اس کا شیڈیول کس طرح دیا جائے گا، اور یہ چیزیں سب کی جا رہی ہیں. اور اس کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کی قانونی ٹیم ہے وہ اس چیز کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے اور اس حوالے سے عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے اور پارلیمان سے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے. کیونکہ میرے خیال میں اب حکومت کے پاس لے دے کے کوئی 150 دن نہیں، بلکہ یوں کریں کہ جون تو گیا، جولائی اگست، سمجھ لیں کہ یہی کوئی 50 دن رہ گئے ہوں گے. تو اب ان 50 دنوں میں یہ تمام چیزیں ان کو کلیئر کرنی ہے. تاہم اسمبلی یہ تو طے پایا ہے کہ اسمبلی 1 ہفتہ پہلے تحلیل ہوگی تاکہ الیکشن انتخابی جو مہم ہوگی اس کو چلانے کے لیے ہمیں 3 مہینے مل سکیں. اور ان 50 دنوں میں ہم سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس ملک میں اتنی سرمایہ کاری لے آنی ہے، اتنا کچھ کرنا ہے کہ کم سے کم معیشت، تھوڑی سی معیشت کا پہیہ چلتا ہوا دکھائی دے، محسوس ہو اور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں. کیونکہ نواز شریف کا صرف یہ نااہلی کا معاملہ نہیں تھا، نواز شریف کی سزا بھی ہے اور صرف اس میں نہیں ہے، ایون فیلڈ کیس میں ہے، حدیبیہ پیپرز میں ہے، بہت سارے معاملے الجھے ہوئے ہیں. تو ان تمام امور کو دیکھنا ہے اور ختم کرنا ہے. تب تک نواز شریف، یا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو آئیں گے، لیکن یہ کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، جولائی کے اینڈ میں بھی آ سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اگست میں یا اگست کے مڈ تک بھی آ سکتے ہیں. تو یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. بہرحال اس کا رفلی ایک پلان مرتب کر دیا جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.